अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान। लाइव बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान ने नेशनल सिक्योरिटी जो अथॉरिटी है उसका इजलास बुलाया। उस अथॉरिटी का इजलास बुलाने के हवाले से वज़ीर आज़म ने क्यों इजलास बुलाया, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी अथॉरिटी जो कि न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड एक रेगुलेशन अथॉरिटी है बुनियादी तौर पर, इसका इजलास इस माना में अभी 25वां इजलास जो बुनियादी तौर पर, जिसे बुनियादी तौर पर वज़ीर आज़म जो हेड करता है या उसके चेयरमैन होते हैं, वो इजलास बुलाने की क्या वजह बनी इस मौके पर। और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने बुनियादी तौर पर 6 मुल्कों की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में कॉन्फ्रेंस की जो पाकिस्तान ने ज़ाती तौर पर ख़ुद बुलाई थी। और इस कॉन्फ्रेंस में जो हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी हैं, उन्होंने क्या तजावीज़ दी अफ़गानिस्तान के मामले के हवाले से, उस हवाले से बात करेंगे। और बात करेंगे जो बाइडन ने जो बयान दिया है कि हकीकी मसला चाइना, रूस और पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान से या ईरान को है बुनियादी तौर पर, तो वो अपना लाएअमल दर हकीकत इस तमाम तनाज़ुर को सामने रखते हुए वो तय करेंगे। और जो बाइडन का यह बयान किस तनाज़ुर में है, वो क्या इन अल्फाज में एक तरह से मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, वो समझने की कोशिश करेंगे। बुनियादी तौर पर अगर हम देखें तो बुनियादी तौर पर ये चीज़ तो वाज़ेह है कि दुनिया के तमाम मगरबी ममालिक वो अभी अफ़गानिस्तान की हुकूमत को बिल्कुल भी तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि उनके जो मुतालबात हैं बुनियादी तौर पर, वो बुनियादी तौर पर तालिबान के जो एक तरह से नज़रियात हैं उनसे मुतसादम है। और वो मुतसादम नज़रियात के होते हुए तालिबान क्योंकि उन हवाले से अपने जो एक तरह से कतई तौर पर अपने मौक़िफ़ में एक तरह से शरई लिहाज से जो एक मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं लेके आएंगे, तो बुनियादी तौर पर उनके जो एक तरह से तहफ़्फ़ुज़ात होंगे वो मगरबी ममालिक वो अपनी जगह पर बरकरार रहेंगे। और इसी तरह अगर हम देखें तो जो बाइडन को देख लें या बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को देख लें या जर्मनी के नुमाइंदगान सरबराहान को देख लें, तो बुनियादी तौर पर उनका मौक़िफ़ सिर्फ यही है। और बल्कि हैरानी की बात यही है कि उन्होंने एक ही मौक़िफ़, एक ही लाइन और एक ही अल्फाज का चुनाव किया, वो ये कि दर हकीकत हम बुनियादी तो चाहे वो अमेरिका के साथ हो चाहे बोरिस जॉनसन हो, कि दर हकीकत हम तालिबान को उनके अमाल के ज़रिए से यानी उनके अमल से तय करेंगे कि उनकी हुकूमत को तस्लीम करना है या नहीं, ना कि उनकी बातों से या उनके अक़वाल से। तो बुनियादी तौर पर ये एक तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ ममालिक के जो है एक तरह से जो उनके तालिबान की हुकूमत के हवाले से जो अब वो राय रखते हैं वो देना भी वो शुरू कर दी है। लेकिन अगर हम बात करें तो बुनियादी तौर पर शाह महमूद कुरैशी जो बुनियादी तौर पर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस बनाई थी 6 मुल्कों की, ईरान, पाकिस्तान, चीन और उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, ये 6 ममालिक बनते हैं। तो उनकी ये कॉन्फ्रेंस थी, उसमें शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि फौरी और गैर मतवक्का नौयत के मद्देनज़र रखते हुए ये बात अहम है कि बड़े पैमाने पर खून रेज़ी नहीं हुई, साथ ही तवील तनाज़ात और खाना जंगी के इम्कानात टल गए। बुनियादी तौर पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफ़गानिस्तान के अंदर के हवाले से जितनी तेज़ी से ये पेशरफ्त हुई ये गैर मतवक्का थी, और तालिबान के हवाले से जितने भी प्रोपेगेंडे किए गए वो एक तरह से नाकाम साबित हुए, और तालिबान ने दर हकीकत एक तरह से तमाम मामला को पुरअमन तरीके से हल कर लिया। फिर वो कहते हैं कि अलबत्ता एक चीज़ यकीनी है कि हम सब अफ़गानिस्तान में एक तब्दील शुदा हकीकत देख रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि तालिबान ने बुरी हुकूमत की तश्कील का ऐलान किया है, हमने इस पेशरफ्त को नोट कर लिया है। हम उम्मीद करते हैं कि सियासी सूरत हाल जल्द अज जल्द मुस्तहकम होकर मामूल पर आ जाएगी। अगर इंसानी बहरान को रोका जाए और माशी इस्तेहकाम की यकीन दहानी कराई जाए तो अमन मजबूत और बड़े पैमाने को इनखला रोका जा सकता है। यानी माशी इस्तेहकाम की यकीन दहानी तालिबान को करवाई जाए कि बजाय कि आप उनके असासों को मुंजमद करें। दर हकीकत ये वज़ीर ख़ारजा जो बुनियादी तौर पर कह रहे हैं अमेरिका को या जो आलमी मालियाती अदारे हैं उन हवाले से बयान वो दे रहे हैं। और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अहम अमूर पर आलमी बरादरी के बढ़ते हुए राब्तों की ज़रूरत है। मुल्क में नई सफारती और बैनुल-अक़वामी मौजूदगी अफ़गान अवाम को यकीन दिलाएगी और अक़वाम मुत्तहिदा और इसके मुख्तलिफ अदारों की जानिब से इमदाद की फौरी फ़राहमी एतमाद साज़ी के अमल को जो है तक़वियत बख्शेगी। अलाकी जो सफारती दौरे के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि जो हमने सेंट्रल एशिया ममालिक के सफारती दौरे किए थे उनके दौरे के दौरान अहम अहदेदारों से जो तफसीली बात हुई थी यही, और इस अफ़गानिस्तान के अमल को आगे बढ़ाने के लिए जो एक तरह से सिफारशा जो मरबूत नुक्ता नज़र था या जिन पॉइंट्स पर एक तरह से तमाम ममालिक जो एशियाई ममालिक जब पिछले 2 हफ़्ते पहले वज़ीर ख़ारजा ने दौरा किया तो वहाँ पर ये अब वो बताते हैं कि किन चीज़ों पर एक तरह से एतमाद या उन तमाम ममालिक को स्टेक होल्डर्स को वो ऑन बोर्ड लिया गया। वो कहते हैं कि वो पॉइंट्स ये थे: सरहदों के साथ सिक्योरिटी की सूरत हाल, अफ़गान सरजमीन की दहशतगर्दी के इस्तेमाल की रोकथाम, मुहाजिरीन का मुकम्मल इनखला, यानी सरहदों के साथ सिक्योरिटी की जो मामला है चाहे वो जितने भी ममालिक चीन, रूस, सेंट्रल एशिया ममालिक, ईरान और पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया ममालिक के दौरे के दौरान वो तमाम ममालिक इस पर एक तरह से मुतफिक थे कि सिक्योरिटी के लिहाज से जो एक तरह से खदशात हैं वो उसको हल करना चाहिए। अफ़गान सरजमीन
عالمی دہشت گردی کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے. مہاجرین کا مکمل انخلا, یعنی جو ان ملکوں میں موجود ہیں وہ ان کا بھی انخلا وہ بھی ایک طرح سے ان کو واپس جانا چاہیے, اور انخلا بھی نہیں ہونا چاہیے. منشیات, اسمگلنگ اور بین الاقوامی جرائم کو روکنا, شدت پسندی کے عناصر کا کسی قسم بھی پھیلاؤ کو روکنا, کووڈ کے حوالے سے متعلق جتنے بھی عالمی چیلنجز ہیں ان کو ایک طرح سے کاؤنٹر کرنا بنیادی طور پر. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ محفوظ سرحد و افغان سرزمین سے دہشت گردی کے خطرات کے خاتمے, مہاجرین کی واپسی, معاشی استحکام, معیار زندگی کی بہتری, رابطے کے منصوبوں کا ادراک اور علاقائی معاشی انتظام میں اضافے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ اس بات پر اتفاق کیا کہ اگر افغانستان میں امن قائم ہوتا ہے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. انہوں نے وضاحت کی اہم اصول جو اس سمت میں ایک طرح سے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں کہ افغانستان میں امن کے حوالے سے وہ اہم اصول یہ ہیں کہ افغان عوام کے ساتھ مکمل حمایت اور یکجہتی کی تصدیق کریں, افغانستان کے اتحاد, خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے مکمل عزم کا اعادہ کریں, اس بات پر زور دیں کہ افغان مسائل کا افغانوں کے مطابق حل ہونا چاہیے, واضح کریں کہ افغان سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے کی اجازت دی جائے گی, افغان معاشرے کی کثیر و نسل نوعیت کی کو تسلیم کریں اور قومی مفاہمت کی اہمیت پر زور دیں. یہ وزیر خارجہ جو ہمارے شاہ محمود قریشی ان کا ایک بیان تھا, اس حوالے سے انہوں نے اپنے تحفظات جو سینٹرل ایشیائی ممالک کے تھے وہ بھی گنوا دیے, اور اس حوالے سے جو ایک طرح سے سفارشات بھی پیش کر دی کہ ان کو چیزوں کو اپناتے ہوئے افغانستان کے اندر امن ہو سکتا ہے. وہ بنیادی طور پر اسی نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے گا آنے والے دنوں میں, کیونکہ عبوری حکومت ہے تو اس لحاظ سے ایک طرح سے تھوڑا سا تجزب کا شکار تو بنیادی طور پر نظر نہیں آتے, لیکن بنیادی طور پر اس میں ایک طرح سے لیٹس ویٹ اینڈ سی, یعنی دیکھو انتظار کرو اور دیکھو کی پالیسی جو در حقیقت وہ اپنائے ہوئے ہیں کہ بنیادی طور پر جب باقاعدہ حکومت کا طالبان کی طرف سے حکومت کا اعلان کیا جائے گا تو بنیادی طور پر تب یہ فیصلہ کیا جائے گا یا کر لیا جائے گا اس حوالے سے جو حکومت کو تسلیم کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو یہ ایک طرح کا تناظر ہے. اگر ہم دوسرے پوائنٹ پہ بات کر لیں تو جو بائیڈن ہیں انہوں نے بیان دیا ہے کہ حقیقی مسئلہ چین, پاکستان, روس اور ایران کو, وہ اس تناظر میں بیان دیا ہے کہ در حقیقت چین جو بنیادی طور پر سنکیاں کے مسلمان ہے تو اس حوالے سے تحفظات رکھتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ افغانستان کے اندر سے کوئی انتہا پسند گروہ اٹھ کر ان مسلمانوں کو در حقیقت ایک طرح سے ایک اشتعال یا اس طرح کی کارروائی نہ کرے جس سے انسرجنسی کی صورتحال خود امریکہ جو وہاں پر موجود بنیادی طور پر آبادی ہے مسلمانوں کی سنکیاں کی, وہاں پر وہ متاثر ہو, جس سے چین کے اندر جو ایک طرح سے ایک انتشار یا انسرجنسی والی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. اس سے بچنے کے لیے در حقیقت جو بائیڈن اس تناظر میں یہ بیان دے رہے ہیں کہ مسئلہ چین کو بہرحال چین کو بھی افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت سے ہے, تو اس تناظر میں بیان دے رہے ہیں. ایران کو دیکھو تو بنیادی طور پر ایران کا سب سے بڑا اسٹیک جو افغانستان کے اندر ہے وہ ہزارہ برادری بھی ہو سکتی ہے, اور اس کی تجارت بھی اس معنی میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے, کیونکہ تجارت ایران پر بہت زیادہ معاشی پابندیاں ہیں, تو ایران افغانستان کے اندر بہت چیزیں جو ہے وہ برآمد کرتا ہے اور بہت سا سرمایہ جو افغانستان سے اندر اکٹھا کرتا ہے. ان حالات میں, ان تناظر میں جگہ دیکھیں تو ایران کی معیشت پر بہت زیادہ پابندیاں ہیں, تو اس کے لیے افغانستان ایک نعمت سے کم نہیں ہے, تو اس لحاظ سے بھی افغانستان چین ایران کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہزارہ برادری, شیعہ برادری کے حقوق کے حوالے سے بھی جو ایران کے جو تحفظات ہیں وہ بھی اہمیت رکھتے ہیں. اس حوالے سے اس تناظر میں وہ بیان دے رہے ہیں. اور اگر ہم روس کی بات کریں تو سینٹرل ایشیائی ممالک جو بنیادی طور پر مسلمان ہے لیکن وہاں پر شریعت نام کی کوئی چیز بنیادی طور پر نہیں ہے, کیونکہ وہ روس کا یہ ایک طرح سے تحفظ ہے کہ بنیادی طور پر جو اسلامی ایک طرح سے نظریہ ہے بنیادی طور پر ان ممالک کی طرف نہیں پھیلنا چاہیے, تو بجائے کہ تو اس کو روکنے کے لیے چین کے یہ تحفظات ہے. طالبان ان تمام ممالک کے جتنے بھی تحفظات تھے وہ بھی دور کر دیے گئے. پاکستان کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں کہ پاکستان کو کس قسم کے تحفظات ہو سکتے ہیں طالبان سے, کہ پاکستان بنیادی طور پر چاہتا ہے کہ TTP جو بنیادی طور پر پاکستان کی طرف سے یا پاکستان کے اندر کوئی اس طرح کی کارروائیاں نہ کریں جس سے پاکستان کی جو سیکورٹی ہے وہ دوبارہ سے متاثر ہو, یا ایسے واقعات میں اضافہ ہو جو در حقیقت پاکستان کی سیکورٹی یا سلامتی کے لیے باعث تشویش ہوں. تو یہ پاکستان کے ایک طرح سے تحفظات ہیں, اور پاکستان نہیں چاہتا کہ افغانستان کے اندر سے جو مہاجرین ہیں وہ اور زیادہ آئیں, کیونکہ پاکستان کے اندر پہلے ہی 30 لاکھ سے زیادہ مہاجرین موجود ہے, اور پاکستان ان کے ایک طرح سے بوجھ تو نہیں کہنا چاہیے لیکن مزید جو ایک طرح سے ذمہ داری ہے وہ اس کو نبھا نہیں سکتا یا سنبھال
نہیں سکتا. در حقیقت پاکستان کا ایک موقف یہ بھی ہے. اور پاکستان جو سرحدی علاقے ہیں پاکستان کے در حقیقت ان کے کیوں چاہتا ہے کہ افغانستان کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو. یہ پاکستان کے تحفظات ہے. ان تناظر میں اگر جو بائیڈن کا بیان دیکھیں وہ دیکھنا بنیادی طور پر یہ چاہتا ہے کہ بنیادی طور پر ان ملکوں کو بھی ایک خاص کر روس اور چین کے بنیادی طور پر تحفظات ہیں, کیونکہ چین کو انہوں نے نمبر 1 پوائنٹ پر لیا. وہ کہتے ہیں کہ چین کو حقیقی مسئلہ ہے افغانستان کے اندر, وہ در حقیقت اتحادی ایک تحریک ہی سے ہے. بنیادی طور پر چین کو بھی بنیادی طور پر وہی اسی طرح کا مسئلہ ہے جیسے یورپی ممالک کو یا ان کی اقدار کو بنیادی طور پر, کیونکہ جو طالبان کی اقدار اور یا مسلمانوں کی اقدار یا یورپی مغربی ممالک کی اقدار جو بنیادی طور پر فرق ہے. اور چین بھی اسی معاملے میں یورپی ممالک سے کافی حد تک نہیں مکمل طور پر کہنا چاہیے مماثلت رکھتا ہے. تو اس لحاظ سے وہ ایک طرح سے ایک پیج پر نظر آتے ہیں. تو اس لیے وہ حقیقی مسئلہ افغانستان کے اندر چین کی حکومت کو بھی ہے جس طرح سے مغربی ممالک کو ہے. تو اس لیے وہ جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ بھی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اقدامات کریں گے. تو یہ اس تناظر میں اس بیانات کو دیکھنا چاہیے. اگر ہم تیسری اہم بات جو سب سے بہت زیادہ اہمیت ویورز رکھتی ہے, نیشنل کمانڈ اتھارٹی جو ایک پاکستان کا نیوکلیئر جو ہتھیار ہیں ان کو ایک ریگولیٹ یا ان کو اتھارٹی کرنے والا ایک ادارہ ہے جو بنیادی طور پر اس کی جو ہیڈشپ ہوتی ہے بنیادی طور پر وزیر اعظم پاکستان کے پاس ہوتی ہے جو کہ وزیر اعظم عمران خان ہیں. ان کی قیادت میں ایک 25واں اجلاس جو ہوتا ہے, اور جب یہ اجلاس ہوتا ہے بنیادی طور پر جتنی بھی عسکری قیادت ہوتی ہے چاہے وہ تینوں مسلح افواج کے سربراہان ہو, چاہے جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہو, چاہے وہ ڈی جی آئی ایس ہو, وہ تمام اس اجلاس میں موجود ہوتے ہیں. اور آج بھی ایسا ہی کچھ تھا. تو اس میں تمام جو لوگ موجود تھے اور وزیر اعظم عمران خان نے اس حوالے سے اس کا اجلاس کیا. اور اجلاس میں بنیادی طور پر وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کے اسٹریٹجک اثاثوں کی جامع سیکورٹی کو یقینی بنانے کے لیے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کے ساتھ ساتھ حفاظتی اقدامات پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا. NCA یعنی نیشنل سیکورٹی اتھارٹی نے اس بات کا اعادہ کیا پاکستان کے ایک ذمہ دار جوہری ریاست کے طور پر جوہری سلامتی اور جوہری عدم پھیلاؤ کے اقدامات کو بہتر بنانے کی عالمی کوششوں میں بامعنی کردار ادا کرتا رہے گا. اور NCA یعنی نیشنل سیکورٹی ایجنسی نے روایتی اور اسٹریٹجی شعبوں میں بڑے پیمانے پر ہتھیاروں کے پھیلاؤ پر تشویش کا اظہار کیا. NCA کا موقف ہے کہ یہ پیش رفت امن اور سلامتی کے لیے نقصان دہ ہے, تاہم پاکستان ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل ہوئے بغیر خطے میں اسٹریٹجک استحکام کو یقینی بنانے کے لیے تمام اقدامات کرے گا. کم سے کم ڈیٹرنس ایک عسکری اصطلاح ہے. ڈیٹرنس کی پالیسی کم سے کم ڈیٹرنس کی اصطلاح پالیسی کی روشنی میں مکمل اسپیکٹرم ڈیٹرنس کو برقرار رکھا جائے گا اور اسٹریٹجک صلاحیتوں میں اضافے پر اظہار اطمینان کیا. NCA نے اسٹریٹجک فورسز کی تربیت کے اعلیٰ معیار آپریشن تیاریوں کو سراہا اور سائنسدانوں انجینئروں کی تعریف کی جن کی بھرپور کوششیں پاکستان کو مطلوبہ اہداف کی کامیابی کے حصول میں قابل بنا چکی ہیں. اور NCA کی وزیر اعظم عمران خان نے NCA کی تنصیبات کا دورہ کیا تھا اور وزیر اعظم نے منصب سنبھالنے کے بعد کسی بھی جوہری تنصیب کا یہ ان کا پہلا دورہ تھا. یہ بنیادی طور پر مئی میں وزیر اعظم دورہ کیا تھا, اب دوبارہ اس کا اجلاس بلایا گا. وزیر اعظم نے ملک کی جوہری صلاحیت اور قومی دفاع کو مضبوط بنانے کے حوالے سے مکمل اعتماد کا اظہار کیا اور سائنسدانوں اور انجینئرز کی اس حوالے سے تعریف کی. یہ بنیادی طور پر کس تناظر میں یہ اجلاس بنایا گیا یہ میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں. بنیادی طور پر امریکہ کے اندر یا مغربی ممالک میں اب یہ پروپیگنڈا بہت زیادہ زور پکڑ چکا ہے کہ بنیادی طور پر پاکستان کے اثاثے یا جوہری اثاثے وہ محفوظ نہیں رہے. ویوز آپ کو سب سے پہلے تو یہ پتا ہونا چاہیے یہ کوئی نئی گفتگو نہیں ہے. بنیادی طور پر جب سے پاکستان نے ایٹمی بم بنایا ہے تو تب سے ہی یہ گفتگو کا سلسلہ جو ہے چل نکلا تھا اور چلتی آ رہی ہے. اب اس گفتگو کو دوبارہ سے دہرایا جا رہا ہے کہ طالبان کی حکومت افغانستان کے اندر آ گئی ہے. تو بنیادی طور پر پاکستان کو ایک طرح سے پاکستان کے جوہری اثاثوں کو خطرہ ہے کہ در حقیقت یہ جوہری ہتھیار ہیں ان مولویوں کے ہاتھ میں اثاثے جو نہ چلے جائیں, در حقیقت جو ایک طرح سے مغربی ممالک کے لیے ایک موت کا ایک طرح سے پیغام ہوگا. تو اس طرح ان تناظر میں رکھتے ہوئے بیان کو سامنے رکھے تو واشنگٹن پوسٹ میں ایک شخص جو بنیادی طور پر مجھے انہوں نے ایک کالم لکھا ہے. اس کالم میں بنیادی طور پر اسی چیز کو ایک طرح سے پیش کیا کہ بنیادی طور پر افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت کے بعد پاکستان کے جوہری اثاثے ہیں جو بنیادی طور پر غیر محفوظ ہو گئے ہیں. تو یہ غیر ذمہ دارانہ بیان اور نہایت ہی بھدا اور بودا بیان ہے. اس کو میں واضح کرتا ہوں لیکن ابھی میں اس کالم کی بات کر لوں کہ بنیادی طور پر اس نے کہا ہے کہ در حقیقت پاکستان کے اثاثے غیر محفوظ ہو چکے ہیں. تو پھر وہ مختلف تجاویز دیتا ہے, پھر سفارشات کرتا ہے کہ پاکستان کے اثاثے کن تناظر میں غیر محفوظ ہو چکے ہیں کہ طالبان کی حکومت آ چکی ہے اور طالبان کا اثر رسوخ کیونکہ پاکستان کی بہت سی آبادی پشتون آبادی پاکستان کے اندر رہتی ہے. تو اس تناظر میں وہ لوگ بنیادی طور پر
ایک طرح سے اثر و رسوخ بھی رکھتے ہیں، تو در حقیقت وہ ایسا نہ ہو کہ یہ ایک طرح سے کسی نہ کسی طریقے سے جو پاکستان کے جوہری اثاثے ہیں ان پر قابو پا لیں اور جوہری اثاثے در حقیقت طالبان کے قبضے میں چلے جائیں یا ایسے طبقے کے پاس چلے جائیں جو در حقیقت ان کی نظر میں ایک طرح سے انتہا پسند طبقہ ہے، جو در حقیقت ایک طرح سے ان کے لیے ایک طرح سے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک نہایت ہی ایک غیر ذمہ دارانہ بیان، جسے ہم کمزور پوائنٹ بھی کہہ سکتے ہیں بنیادی طور پر، پھر وہ سفارشات دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ پاکستان پر زیادہ سے زیادہ آپ کو پابندیاں لگانا چاہیے، زیادہ سے زیادہ آپ کو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہیے اور پاکستان کو اس لحاظ سے پابند کرنا چاہیے کہ ان کی جو ایک طرح سے سفارشات جو وہ دے رہے ہیں ان کو ایک طرح سے جو ہے ایک طرح سے پورا کیا جائے۔ جو یہ ایک طرح سے اس شخص نے ایک کالم لکھا اور اس حوالے سے جو پروپیگنڈا کیا جائے، تو اس تناظر میں اس نیشنل سیکورٹی ایجنسی کے اجلاس کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے اس تناظر میں دیکھیں اور اس در حقیقت اس اجلاس کو بلانا اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ در حقیقت پاکستان کی قیادت جو بنیادی طور پر اس چیز کو رد کرنا چاہتی ہے اور پاکستان کو اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے وہ نہایت ہی سینسٹیو یا نازک ہے اور پاکستان در حقیقت کسی بھی پروپیگنڈے کو ختم کرنے کے لیے یا اس کا رد کرنے کے لیے اپنی ایک طرح سے پوری مشینری کو استعمال کرتے ہوئے در حقیقت پاکستان بنیادی طور پر ہر معاملے میں سامنے آتا ہے اور چاہتا ہے پاکستان کے خطے میں امن ہو اور پاکستان اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے اور پاکستان قربانیاں پاکستان نے بہت زیادہ دی بھی ہیں اور پاکستان اس صورتحال میں کمپرومائز کرنے کے لیے کسی بھی صورت پر تیار نہیں ہے۔ دیکھیں اگر یورپی ممالک کی اس تناظر میں دیکھیں تو بنیادی طور پر انڈیا کے اندر تو پچھلے 2 مہینوں میں 7 کلو سے زیادہ یورینیم جو ہے وہ بنیادی طور پر برآمد ہو چکی ہے۔ پہلے تو ہم یہ کہتے تھے کہ بلیک مارکیٹ میں یہ چیزیں فروخت ہوتی ہے، لیکن انڈیا کے اندر تو جو کھلے عام فروخت ہو رہی ہے تو وہاں پر جو نہ ہی فیٹف کو وہاں پر نظر آتا ہے، نہ ہی جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے بنیادی طور پر اسے نظر آتا ہے، نہ ہی انٹرنیشنل جو واچ ڈوگ ہیں نیوکلیئر کے حوالے سے، نہ ہی ان کو اس معاملات میں کوئی ایک طرح سے بھنک اس کی معلوم پڑتی ہے اور نہ ہی انڈیا کے حوالے سے اس طرح کی پابندی لگائی جاتی ہے۔ لیکن پاکستان کو اس حوالے سے ایک طرح سے جسے کہتے ہیں ہٹ لسٹ پر رکھ لیا جاتا ہے اور اس طرح سے جو پاکستان کے لحاظ سے جو ایک طرح سے تنگ نظری یا ایک طرح سے تعصب یا منافقت کا رویہ جو پاکستان کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے وہ در حقیقت اس بات کو واضح کرتا ہے۔ در حقیقت یہ جو ایک طرح سے تنگ نظری یا منافقت یا ہائپوکریسی ہے در حقیقت یہ پاکستان سے نہیں، یا یہ در حقیقت مسلمانوں کے خلاف ایک طرح سے ان کا ایک رویہ ہے جو تنگ نظری کے حوالے سے جو ہر طرح کے معاملات میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو یہ اس تناظر میں نیشنل سیکورٹی ایجنسی کا اجلاس بلایا گیا تھا، در حقیقت اس معنی میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ پاکستان افغانستان کے اندر امن چاہتا ہے اور اس کے لیے پاکستان ہر طرح کا جو معاملات ہے وہ بروئے کار لانے میں کسی قسم کا دقیقہ جو فروغ گزاشت وہ نہیں کرے گا اور پاکستان چاہے گا افغانستان کے اندر امن ہو۔ یہ تمام معاملات کو دیکھیں تو اس تناظر آپ چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں اور چین بنیادی طور پر اس نے $3 کروڑ سے زیادہ طالبان کی حکومت کے حوالے سے اعلان کر دیا کہ وہ مدد کرے گا اور روس بنیادی طور پر چین اور روس بنیادی طور پر اگر ہم انآفیشلی اگر ہم بات کریں تو وہ بنیادی طور پر طالبان کی حکومت کو تسلیم کر چکے ہیں۔ آفیشلی سرکاری طور پر اب ان کا ایک طرح سے اظہار کرنا ہی باقی رہ گیا ہے، لیکن جس طرح کے انہوں نے بیانات دیے ہیں وہ بنیادی طور پر اسی چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ طالبان کی حکومت کو ان دونوں ممالک چین اور روس کی طرف سے تسلیم کر لیا گیا ہے اور بنیادی طور پر جب طالبان باقاعدہ حکومت کا اعلان کریں گے تو وہ بھی باقاعدہ طور پر سرکاری طور پر اس کا اعلان کر دیں گے تو وہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔